बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। किताब अजाइब अहकाम अमीरुल मोमिनीन में मनकूल है कि दो मुसाफिर बाहम मिलकर सफ़र कर रहे थे। एक मुकाम पर दोनों ने इरादा किया कि कुछ देर के लिए कहीं रुककर खाना खा लेते हैं। जब दस्तरखान बिछाया तो एक मुसाफिर ने 5 रोटियां और दूसरे ने 3 रोटियां खाने के लिए दस्तरखान पर रखीं। इसी दौरान एक और मुसाफिर आ गया। उसने सलाम किया। इन दोनों ने उसे खाने की दावत दी। वो मुसाफिर भी दस्तरखान पर बैठ गया और तीनों मिलकर खाना खाने लगे। जब वो खाना खाने से फारिग हुए तो तीसरा मुसाफिर उठा और 8 दिरहम दस्तरखान पर रखते हुए कहा, ये इस खाने का बदला है जो तुम लोगों ने मुझे खिलाया है। मुसाफिर शुक्रिया अदा करके चला गया, लेकिन दोनों साथी जकड़ने लगे। 3 रोटियों का मालिक कहता था कि दिरहम बराबर तकसीम हो। दूसरा साथी कहता था, मेरी 5 रोटियां थीं, लिहाजा 5 दिरहम मेरा हक है और 3 दिरहम तेरे हैं। मामला उनसे तय ना हो सका। बिल आखिर ये फैसला हजरत अली करमल्लाहु वजहो के पास पहुंचा। आपने फरमाया, बेहतर ये है कि तुम दोनों सुलह से अपना मामला तय कर लो, क्योंकि मेहमान के खाने पर झगड़ा करना कोई शराफत नहीं और तुम्हारे लिए ये मुनासिब भी नहीं। 3 रोटियों वाला मुसाफिर बोला, हुजूर, हम तब राजी होंगे जब हमारे दरमियान हक का फैसला होगा। हजरत अली ने फरमाया, अगर तू हक चाहता है तो तेरा हक सिर्फ 1 दिरहम है और बाकी 7 दिरहम का हकदार तेरा साथी है। वो कहने लगा, सुबहान अल्लाह, मौला मुझे समझाएं तो सही कि ये कैसे हो सकता है। हजरत अली ने फरमाया, मैं तुझे समझाता हूँ। ये बताओ कि तेरी 3 रोटियां थीं और तेरे साथी की 5। कहने लगा, जी हाँ, आप जो फरमा रहे हैं ऐसे ही है। हजरत अली ने फरमाया, खाने वाले 3 और रोटियां कुल 8। अगर 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 हिस्से हुए। यूं हर एक खाने वाले के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। वो कहने लगा, हुजूर, इसी तरह है। हजरत अली ने फरमाया, तुमने अपने हिस्से के 8 टुकड़े खाए, तुम्हारे साथी ने भी 1/3 के 8 टुकड़े और मेहमान ने भी 1/3 के 8 टुकड़े खाए हैं। इसी तरह अगर 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 होते हैं, यानी तुम्हारी 3 रोटियों के 9 हिस्से हुए। 9 में से 8 टुकड़े तो तूने खुद खाए हैं, बाकी 1 बचता है और तीसरे साथी की 5 रोटियों को 3 से ज़रब दें तो 15 होते हैं। 15 में से 8 उसने खुद खाए और बाकी 7 आने वाले मेहमान ने खाए हैं। मेहमान ने तेरे हिस्से में से 1 टुकड़ा जबकि तेरे साथी के 7 टुकड़े खाए हैं। वो अक्लमंद मेहमान 8 दिरहम दे गया, लिहाजा हिस्से के मुताबिक 7 दिरहम तेरे साथी का हक है, क्योंकि तेरे साथी के 7 टुकड़े मेहमान ने खाए और तेरा हक सिर्फ 1 दिरहम है, क्योंकि तेरे हिस्से में से उसने सिर्फ 1 टुकड़ा खाया है। मुसाफिर ने सर झुकाकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके फैसले को तस्लीम करता हूँ। असबग बिन नुबाता रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने एक अजीब फैसला किया जो इससे पहले और बाद में किसी ने सुना न देखा। असबग से पूछा गया कि वो कौन सा अजीब फैसला था। असबग बयान करते हैं कि मैं मौलाए कायनात जनाब अमीर के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़का रो रहा है और लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे और उसे हौसला व तसल्ली दे रहे थे, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। जब उस नौजवान की निगाह हजरत अली पर पड़ी तो कहने लगा, या अली, काजी शुरैह ने मेरे खिलाफ एक फैसला दिया है। हजरत अली ने फरमाया, वाकया क्या है? नौजवान कहने लगा, कुछ लोग मेरे बाप को सफ़र पर ले गए। जब वो लोग वापस आए तो मेरा बाप उनके साथ ना था। मैंने उनसे पूछा, मेरा बाप कहाँ है? तो कहने लगे कि वो फौत हो गया है। मैंने पूछा, मेरे बाप का काफ़ी माल था, वो कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया कि उसके पास कोई माल ना था। मैं उन लोगों को लेकर काजी शुरैह के पास पहुंचा। काजी ने उन्हें कसम खाने को कहा। उन लोगों ने कसम उठाई। काजी ने उन्हें छोड़ दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मुझे मालूम है और मेरा यकीन भी है कि दौरान सफ़र मेरे बाप के पास काफ़ी माल था। नौजवान की तमाम बातें सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, आज मैं वो फैसला करूंगा जो मुझसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिवा किसी ने नहीं किया। फिर हुक्म दिया, कंबर, फौज के सरबराहों को हाजिर करो। जब फौज के सरबराह हाजिर खिदमत हुए तो आपने फरमाया, जिन लोगों के साथ इस जवान का बाप सफ़र पर गया था उन्हें भी हाजिर करो। जब वो लोग भी आ चुके तो उन्हें इस नौजवान के सामने लाया गया। हज़रत अली ने इन लोगों से फरमाया,
تمہاری کارگزاری کے بارے میں مجھے پورا پورا علم ہے، میں تمہارا لا علم حکمران نہیں ہوں۔ پھر فرمایا، ان تمام لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مسجد کے ایک ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر اپنے کاتب عبداللہ بن رافع کو بلایا اور فرمایا کہ بیانات کو قلم بند کرو، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو آپ لوگ بھی تکبیر بلند کرنا۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین نے ایک مجرم کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم لوگ کون سے دن سفر پر گئے تھے؟ مجرم نے جواب دیا، یا حضرت فلاں دن۔ پھر فرمایا، تم کتنے افراد سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ وہ کون سا سال اور کون سا مہینہ تھا اور کتنے دنوں یہ سفر جاری رہا؟ اس جوان کا باپ جو تم لوگوں کے ہمراہ تھا کس روز بیمار ہوا، اور وہ دن کا وقت تھا یا رات کا؟ اس کو کون سا مرض لاحق ہوا تھا؟ کتنے دن بیمار رہ کر وہ فوت ہوا؟ اس کی بیماری کا علاج کیسے کیا گیا؟ مریض کی تیمارداری کون کرتا رہا؟ اور وہ کون سا دن تھا جب وہ دنیا سے چل بسا؟ اسے غسل و کفن کس نے دیا، اور اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دفن میں کون کون لوگ شریک تھے؟ اسے کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا، اور قبر میں اسے کس نے اتارا؟ جب یہ تمام سوال پوچھ لیے تو مولا کائنات نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگوں نے بھی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ تکبیر کی آواز باقی ملزموں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ ان کے ساتھی نے ضرور اعتراف جرم کر لیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کو زندان میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے ملزم کو بلایا اور فرمایا، شاید تم خیال کرتے ہو کہ مجھے تمہاری کارروائی کا علم نہیں، مجھے سب علم ہے جو کچھ تم لوگوں نے اس جوان کے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ وہ ملزم کہنے لگا، حضور میں بھی انہی کا ساتھی ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں اس کے قتل ہونے پر راضی نہ تھا، بلکہ میں نے اس عمل پر ان کی مخالفت بھی کی تھی۔ جب اس شخص نے اقرار جرم کر لیا تو حضرت علی نے باقی تمام کو بھی ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک نے اعتراف جرم کر لیا۔ اب جناب امیر المومنین سے قاضی شریح نے پوچھا، یا ابا الحسن، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیسا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام گلی میں گزر رہے تھے کہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ بچے ایک لڑکے کو اس کے نام یا ماتد دین سے پکارتے تو وہ انہیں لبیک کہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، حضور میرا نام ماتد دین ہے، یعنی دین مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ بچے نے جواب دیا، حضور میری ماں نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد نے پوچھا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں گھر پر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے گھر پہنچے تو اس کی ماں سے پوچھا، تمہارے بچے کا کیا نام ہے؟ عورت نے عرض کیا، یا حضرت اس کا نام ماتد دین ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے اپنے بچے کا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ عورت نے جواب دیا، حضور اس کے باپ کی وصیت یہی تھی۔ حضرت داؤد نے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت نے کہا، اس کا باپ چند افراد کے ہمراہ سفر پر گیا تھا، میں ان دنوں حاملہ تھی، باقی لوگ تو سفر سے واپس آ گئے لیکن میرا شوہر واپس نہ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے والے لوگوں سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سفر کے دوران وفات پا گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس کا مال باقی نہیں بچا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا میرے شوہر نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، مرحوم نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، میری وصیت یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کا نام ماتد دین رکھنا۔ چونکہ یہ میرے مرحوم شوہر کی وصیت تھی لہٰذا میں نے اپنے بچے کا نام ماتد دین رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو ان لوگوں کو پہچانتی ہے جن کے ساتھ تیرا شوہر سفر پر گیا تھا؟ عورت نے جواب دیا، جی حضرت میں انہیں پہچانتی ہوں۔ جناب داؤد نے فرمایا، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ اس نے کہا، زندہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا مجھے ان سے ملوا سکتی ہو؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ان لوگوں سے ملے تو انہوں نے اسی طرح سے سوالات کیے اور اسی طرح سے فیصلہ کیا جیسے کہ آج میں نے اس نوجوان کے باپ کے بارے میں فیصلہ سنایا ہے، اور خون بہا ان کے ذمے لگایا۔ پھر جناب داؤد نے اس عورت سے فرمایا، اے کنیز خدا،
اب اپنے بیٹے کا نام بدل دو اور اس کا نام آشد دین رکھ دو، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے عرض کی، یا حضرت، اگر یہ جوان دعویٰ کرے کہ میرے والد نے 1,00,000 دینار مرنے کے بعد چھوڑے ہیں، اور یہ لوگ اس کے دعویٰ کو جٹلائیں اور کہیں کہ نہیں، اس کے پاس تو 20,000 درہم تھے، یا اس سے کم و بیش، اس کا مال تھا، تو آپ اس کا فیصلہ کیسے فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس صورت میں ان لوگوں کی نامزد انگوٹھیاں لے کر اپنی اپنی انگوٹھی سے ملا دوں گا، پھر قرآن کے نشان کو چلاؤں گا، جس کے نام پر جا کر قرآن رکے گا وہی سچا تصور ہوگا، کیونکہ قرآن کا نشان من جانب اللہ ہوتا ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اس وقت جناب امیر المومنین نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ان لوگوں کی انگوٹھیاں بھی لے لیں، پھر سب انگوٹھیوں کو ملا دیا، پھر فرمایا، قرآن کے تیر کو چلاؤ، اور جو شخص بھی میری انگوٹھی باہر نکال لے گا تو وہی سچا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن اندازی من جانب خدا ہے اور خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو تو قرآن اندازی سے اس کا فیصلہ کیا کرو۔ ذخائر العقبہ میں عبداللہ بن شریک عامری اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے جناب مولا کائنات سے عرض کی، یا امیر المومنین، مسجد میں موجود لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کا خیال و اعتقاد ہے کہ آپ ان کے پروردگار ہیں۔ آپ نے ان سب لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا مولا، انتا ربنا خالقنا و رازقنا، مولا آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رازق ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، مجھے دیکھتے نہیں کہ میں تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہوں۔ بندہ اگر خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تو اللہ ثواب اور جزا دیتا ہے، اور خدا کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کہ خدا کی نافرمانی اس کے عذاب کا موجب بناتی ہے۔ تم لوگ خدا سے ڈرو اور مجھے خدا نہ کہو، اپنے اس خیال سے توبہ کرو۔ لیکن وہ لوگ اپنے نظریے اور اعتقاد پر ڈٹے رہے۔ جناب علی نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ دوسرے دن پھر یہ لوگ مسجد میں آئے۔ حضرت علی نے خدا کے خوف اور عذاب سے ڈرایا اور نصیحت بھی کی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم سب گمراہ ہو گئے ہو۔ تیسرے روز پھر وہ لوگ آئے، مگر وہ اپنے اعتقاد اور نظریہ پر اسی طرح قائم تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے نظریات سے ذرہ برابر بھی نہیں بدلے تو آپ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا کہ ایک بڑا گڑھا کھودو۔ وہ گڑھا مسجد اور قصر العمارہ کے درمیان کھودا گیا، اور ان غالیوں کو اس گڑھے میں پھینک کر اوپر سے آگ لگا دی گئی۔ اس روایت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ قبائل ہند سے تھے اور تقریباً 70 کے قریب افراد تھے۔ صحابی رسول حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس موجود تھا کہ اچانک شور و غوغا کی آواز بلند ہوئی۔ جناب علی نے مجھے فرمایا، عمار جاؤ اور میری تلوار ذوالفقار لے کر آؤ۔ عمار کہتے ہیں کہ میں تلوار لے کر حاضر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمار باہر جاؤ اور دیکھو، ایک مرد ایک بڑھیا کا گریبان پکڑے کھڑا ہے اور اس بڑھیا سے اونٹ چھیننا چاہتا ہے، جاؤ اور اسے منع کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر آیا، دیکھا واقعاً ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، اور وہ بیچاری عورت فریاد کر رہی تھی کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا، جناب امیر المومنین کا حکم ہے کہ اس اونٹ کو چھوڑ دے، یہ اونٹ عورت کا ہے، لہٰذا اس کی مہار چھوڑ کر اسے اس عورت کے حوالے کر دے۔ وہ بولا، جاؤ اور جا کر علی سے کہہ دو، بصرہ میں تو نے کیا کم قتل عام کیا ہے جو اب میرا اونٹ چھین کر بڑھیا کو دینا چاہتا ہے؟ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ اونٹ میرا ذاتی مال ہے، میں اسے ہرگز نہیں دوں گا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو کر واپس آیا، دیکھا کہ جناب مولا کائنات باہر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہیں۔ آپ نے اس مرد کے پاس پہنچ کر حکم دیا، اس عورت کا اونٹ چھوڑ دو۔ وہ چور کہنے لگا، یہ اونٹ میرا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو حاضر کرے۔ جناب علی نے فرمایا، ملعون تو جھوٹا ہے، اونٹ اس ضعیفہ کا ہے،
چور کہنے لگا، اگر یہ عورت اپنا کوئی گواہ لے آئے تو میں اونٹ دے دوں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا، تو گواہ کی بات کرتا ہے، آج ایسا گواہ پیش کیا جائے گا کہ اہل کوفہ میں سے کوئی بھی اس کی گواہی کو نہ جٹلا سکے گا۔ پھر آپ نے اونٹ سے فرمایا، اے حیوان، گواہی دے کہ تیرا مالک کون ہے، یہ مرد تیرا مالک ہے یا کہ عورت؟ حکم حضرت علی ابن ابی طالب تھا کہ اونٹ فصیح زبان میں بولا اور کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اونٹ نے بعد سلام عرض کی کہ عرصہ 9 سال سے میں اس بڑھیا عورت کی ملکیت ہوں۔ حضرت نے فرمایا، جا اپنا اونٹ گھر لے جا اور اپنا کام کر۔ پھر اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی ضربت سے اس ملعون کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یوں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ صفوت الاخبار میں منقول ہے کہ قبیلہ بنو کندا کے ایک شخص کو حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ جناب علی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ چور بے حد خوبصورت، بلند قد و قامت اور خوش لباس تھا۔ جناب علی نے اسے دیکھ کر فرمایا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے قبائل عرب میں اپنے حسن و جمال، اچھی شخصیت اور اپنے بلند نسب کو چوری کرنے سے داغدار کر دیا۔ وہ مجرم سر جھکا کر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، خدا کے لیے مجھ پر مہربانی فرمائیں، میں نے اب تک چوری نہیں کی، یہ میری پہلی خطا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پہلی مرتبہ گناہ کرنے سے خدا تجھے رسوا کرے، تو نے کئی مرتبہ پہلے بھی چوری کی ہوگی اور اب تو تیرا ہاتھ کاٹا ہی جائے گا۔ وہ چور پھر فریاد کرنے لگا، یا امیر المومنین، خدا کے لیے مجھ پر شفقت فرمائیں، میں 13 افراد کا واحد کفیل ہوں، میں ان کے لیے محنت مشقت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ جناب علی نے چند لمحات کے لیے سر جھکایا، پھر فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور نے جناب علی کا دامن پکڑ کر زاروں کتار رونا شروع کر دیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ یا مولا، مجھ سے درگزر فرمائیں۔ جناب علی ابن ابی طالب نے تھوڑی دیر توقف کے بعد پھر فرمایا، تیرا ہاتھ کاٹنے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب جلاد نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ کہنے لگا، اس سے پہلے بھی میں 99 مرتبہ چوری کر چکا ہوں، لیکن خدا نے میرے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا اور یہ آخری 100ویں دفعہ کی چوری تھی جو اب ظاہر ہو گئی۔ چور کا یہ بیان جب جناب امیر المومنین نے سنا تو آپ نے فرمایا، اب تو تمہیں میری بات پر یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے پر خدا اتنی جلدی سزا نہیں دیتا، اور تو بدبخت کہتا تھا کہ نہیں حضور، یہ میری پہلی چوری اور خطا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو جناب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور محبت جناب علی میں کہنے لگے، یا علی، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، آپ کی بقا میں ہماری خوشی اور سلامتی ہے۔ حارث بن حسیرہ سے منقول ہے کہ میں ایک حبشی کے پاس سے گزرا، وہ پانی کھینچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ وہ کہنے لگا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں کاٹا ہے؟ واقعہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، ہم 8 چور تھے، ہمارا کام صرف چوری کرنا تھا، بالآخر ایک دفعہ ہم پکڑے گئے اور ہمیں جناب علی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جناب علی نے ہم سے پوچھا، تم نے چوری کی ہے؟ ہم ان کے سامنے چوری کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے اور اقرار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ چوری کرنا فعل حرام ہے؟ ہم نے کہا، جی امیر المومنین، ہمیں علم تھا کہ چوری کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا، انہیں لے جاؤ اور ان کے ہاتھ قلم کر دو۔ جلاد نے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں، البتہ انگوٹھا اور ہتھیلی کو نہیں کاٹا۔ پھر جناب علی ہمیں اپنے مہمان خانہ میں لے گئے، روغن اور شہد کے کھانے سے ہماری تواضع کی گئی اور اتنے دن تک ہمیں اپنے پاس رکھا کہ جب تک ہمارے زخم درست نہ ہو گئے۔ پھر جب ہم رخصت ہوئے تو مولا کائنات نے ہمیں ایک ایک لباس بھی دیا اور ساتھ یہ فرمایا، تم اپنے گناہ سے تائب ہو جاؤ تو خداوند کریم تمہیں مقام بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم اپنے گناہ پر قائم رہے تو اسی کٹے ہوئے ہاتھ کو لیے ہوئے جہنم میں جاؤ گے۔ ایک دفعہ 2 لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہنے لگے
کہ اس شخص نے ہماری زرع چرائی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا امیر، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ قسم بخدا، اگر رسول خدا زندہ ہوتے تو میرا ہاتھ ہرگز نہ کاٹتے۔ حضرت علی نے پوچھا، وہ کیوں نہ تمہارا ہاتھ کاٹتے؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ سرکار دو عالم کو خداوند کریم بذریعہ وہی خبر دیتا کہ میں چور نہیں ہوں۔ جناب علی نے ان دونوں گواہوں سے فرمایا، خوف خدا کرو، تم ایک مسلمان شخص کا ہاتھ کیوں کٹوانا چاہتے ہو؟ جناب علی نے انہیں حلف دلا کر فرمایا، اگر تمہیں واقعاً علم ہے کہ یہ شخص چور ہے تو تم دونوں اس کو لے جاؤ، ایک اس کا ہاتھ پکڑے اور دوسرا اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ وہ دونوں اس شخص کو اس مقام پر لائے جہاں سزا کا اطلاق ہوتا تھا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے اس شخص کو وہاں چھوڑ دیا اور خود بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ شخص مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، یا امیر، ان دونوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں بے گناہ تھا، انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ حضور، اگر یہ سچے ہوتے تو نہ تو مجھے چھوڑتے اور نہ ہی اس طرح سے فرار ہوتے۔ جناب علی نے فرمایا، اب اگر کوئی شخص انہیں پکڑ لائے تو میں انہیں جھوٹی گواہی کی سزا دوں گا۔ کتاب الارشاد میں مرقوم ہے کہ ایک شخص نے بوقت وفات وصیت کی کہ ہر وہ غلام جو زمانہ قدیم سے میری ملکیت میں ہے، میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ وصیت کے بعد وہ شخص مر گیا۔ ورثہ کے لیے یہ مسئلہ پریشانی کا باعث بن گیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ قدیم غلام کون سے ہیں اور جدید غلام کون سے ہیں۔ معاملہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچا۔ جناب علی نے فرمایا، وہ غلام جو مرحوم کی وفات سے 6 ماہ قبل اس کی ملکیت میں تھا وہ غلام قدیم ہے، اور جو غلام 6 ماہ سے کم عرصہ میں مرحوم کی غلامی میں داخل ہوا وہ غلام جدید تصور ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوتی ہے کہ کھجور کا خوشہ جس دن سے پھوٹتا ہے اس کے پک جانے تک 6 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، اس لیے قدیم کے لفظ کا اطلاق 6 ماہ کے عرصہ پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح چاند بھی آخر میں باریک اور مثل خوشہ خمدار ہو جاتا ہے۔ مستدرک میں روایت ہے کہ ایک شخص کے سر پر چوٹ لگی اور اس نے دعویٰ کیا کہ میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک مرغی کا انڈا منگوایا اور اس متاثرہ شخص کے سامنے رکھا اور فرمایا، کیا تجھے یہ انڈا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب میں ہاں کہا۔ جناب علی انڈے کو دور کرتے گئے اور پوچھتے رہے کہ بتا، نظر آتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ نے اتنا فاصلہ بڑھا دیا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب علی نے اس جگہ نشان لگا دیا، پھر اس کو دائیں طرف موڑا اور انڈے کو دور کرتے گئے حتیٰ کہ وہ کہنے لگا، اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا۔ پھر آپ نے اس کی بائیں جانب منہ موڑا اور انڈا لے کر اس سے دور کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے کہا، اب مجھے انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح پھر اس کی پشت کی جانب، پھر اسی طرح انڈے کو دور لے گئے اور جہاں اس نے کہا اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا، جناب علی نے وہیں نشان لگا دیا۔ اس کے بعد آپ نے چاروں اطراف کے فاصلے کی پیمائش کی تو وہ ہر طرف سے فاصلہ برابر تھا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے مدعی شخص کے ہم عمر ایک شخص کو بلایا اور زخمی شخص کے پہلو میں بٹھا دیا اور اس کے سامنے انڈا لا کر اسی طریقے سے پھر دور کرنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ شخص کہنے لگا، اب مجھے انڈا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے اسی طرح چاروں طرف یہی عمل دہرایا۔ پھر آپ نے زخمی اور تندرست شخص کے فاصلہ کی پیمائش کی، جس نسبت سے زخمی شخص کی نظر کا فاصلہ صحیح النظر شخص سے کم تھا، اتنی نسبت سے آپ نے زخمی کی دیت مقرر فرمائی، یعنی چوتھائی کم تھا تو کل دیت کی چوتھائی، اور اگر تہائی فاصلہ کم تھا تو تہائی دیت مارنے والے کے
ذمہ لگائی گئی۔ روایت ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے ایک شخص کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا صاحب خانہ کی بیوی سو رہی ہے۔ چور بدفعلی کے لیے عورت کے اوپر گرا۔ عورت نے چیخو پکار شروع کی۔ اس عورت کا بیٹا شور سن کر نیند سے بیدار ہو گیا۔ دیکھا اس کی ماں کے ساتھ ایک شخص دست درازی کر رہا ہے۔ وہ چور کو مارنے کے لیے لپکا۔ چور کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے اس کے ذریعے لڑکے کو قتل کر دیا۔ عورت نے جب اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو چور پر حملہ آور ہو گئی اور چور کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس قتل کا تذکرہ چاروں طرف پھیل گیا۔ چور کے ورثہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آئے اور اپنے رشتہ دار کے خون بہا کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت علی نے انہیں پکڑا اور مقتول لڑکے کی دیت اس چور کے ذمے لگائی۔ اس کے علاوہ 4000 درہم بھی اس گناہ کے ارتکاب کے بدلے میں چور کے ذمے لگائے اور بطور جرمانہ وصول کیے اور چور کے قتل کو باطل قرار دیا۔ جناب علی نے چور کے ورثہ سے 4000 درہم اور لڑکے کی دیت لے کر اس مظلوم عورت کے حوالے کر دی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ کتاب وسائل میں درج ہے کہ ایک شخص جناب علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا جو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری قوت سماعت کم ہو گئی ہے اور میں کم سننے لگا ہوں۔ حضرت علی نے 1 دینار منگوایا اور ایک طرف سے اسے زمین پر گرانا شروع کیا اور اس کی آواز سنانا شروع کی۔ آپ اسی طرح دینار کو زمین پر گراتے گئے اور فاصلے کو بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ اس نے کہا، یا حضرت اب میں سن نہیں سکتا ہوں۔ آپ نے اسی جگہ نشان لگا دیا۔ اسی طرح آپ نے اس کے چاروں طرف یہی عمل دہرایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر چاروں اطراف کا فاصلہ برابر ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے، اور اگر فاصلے میں فرق ہے تو اس کی بات غلط ہے۔ جب اس فاصلے کی پیمائش کی گئی تو یہ ہر طرف سے برابر تھا، یعنی کہ اس شخص کا دعویٰ صحیح تھا۔ جس طرح آپ نے بینائی کم ہونے والے شخص کا فیصلہ کیا تھا اور دیت کے بارے میں آپ نے صحیح سماعت والے شخص کی سماعت کے فاصلے کا اس زخمی شخص کی قوت سماعت کے فاصلہ سے موازنہ کیا اور اسی نسبت سے دیت کا حکم جاری کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔